अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेहत का सफ़र। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में सेहत से जुड़े अहम मसाइल पर हम बात करते हैं, और इन्हीं मसलों में से एक बहुत अहम मसला छोटे बच्चों का है। मैं बात कर रही हूँ न्यूबॉर्न से लेकर 1 साल तक के बच्चों की, और इन बच्चों में क्या मसाइल होते हैं, उन्हें कैसे डील किया जा सकता है और आइंदा ज़िंदगी पर उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इन सब पर रोशनी डालने के लिए आज जिन माहिरीन को हमने दावत दी है उनका मैं तारुफ कराती चलूँ। We have with us today Dr. Jameel Akhtar, who is consultant pediatrician, Sindh Government Hospital, New Karachi, और आप जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। दूसरी जानिब तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इक़्तिदार अहमद खान, हु इज़ चेयरमैन ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट AKU एंड प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, और ये स्पेशलिस्ट हैं न्यूबॉर्न्स और किडनी डिसऑर्डर्स ऑफ चिल्ड्रन के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पोस्ट नेटल गाइडेंस के हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर लेके आते हैं। अगर आप लेने के नामालूम बच्चा है तो प्री मैच्योर बच्चा हो गया, जैसे कि बहुत ही अर्ली पैदाइश हो जाए जिन बच्चों की 37 वीक से पहले, तो उसकी बिना पे आ जाते हैं। फिर जैसे बच्चा सेकंड थर्ड डे पे होता है तो उनको जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, जो पैदाइशी पीलिया कहलाता है, और वो अक्सर बच्चों को हो जाता है। उसकी बिना पर आ सकते हैं हमारे पास। फिर ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब स्टार्ट करती हैं मदर, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंट मोशंस पास करने लगते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग डायरिया उसकी वजह से आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वायरस लग गया या फ्लू लग गया, खांसी का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो निमोनिया के साथ आ गए। मदर केयर के हवाले से मुझे डिफ़िकल्टीज़ यूँ हुई कि ज़ाहिर है जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके साथ मदर की कोऑर्डिनेशन में बड़ा फ़र्क पड़ता है। मदर का भी एक हार्ड टाइम चल रहा होता है, उसकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, बेबी की स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, बेबी बाहर के एनवायरनमेंट बेबी के लिए बिल्कुल न्यू होता है, वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में उसको टाइम लगता है। तो मुझे उसकी जो बिल्कुल अर्ली स्टेप्स थे किसी बीमारी को पकड़ने के, जैसे कि मैंने बताया कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत सीवियर रहा है, उसको नज़ला बहुत सीवियर रहा है, उसको जो कॉलिक्स आते थे, वो तमाम चीज़ें मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग में, जबकि मैं पूरे स्टेप्स देखती थी कि उसको अनरैप करके पूरा चेक करना कि भाई कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई हुई है, कहीं कोई रैशेस तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें मेरे कोप अप करने में शुरू के महीनों में मुझे बहुत मुश्किल होती थी, और मैं स्पेशली ये प्रेफर करती थी कि बजाय इसके कि बेबी, मुझे ये लगता है कि छोटे बेबीज़ जो हैं वो इतना टाइम नहीं देते आपको कि आप उसको कोप अप उसकी डिज़ीज़ से ख़ुद घर पर रहकर कर सकें। मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उसको सबसे पहले जो है उसके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाऊँ। रूटीन के अंदर जो हम वैक्सीन करते हैं वो नौमौलूद बच्चों ही से शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले BCG लगाते हैं और उसके साथ पोलियो के ड्रॉप्स दे देते हैं। उसके 6 हफ्ते के बाद फिर हम DPT, पोलियो और हेपेटाइटिस B और हिप वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे यहाँ रूटीन की वैक्सीन हैं जो अब गवर्नमेंट लेवल पे भी लग रही हैं। ये अच्छी खासी महंगी वैक्सीन हैं जो हमारे गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है अपने बच्चों की परवरिश के लिए। इसके अलावा भी और मुख्तलिफ वैक्सीन आ गई हैं जो थोड़ी नई हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव हैं ज़्यादा, लेकिन वो भी जो लोग लगाना चाहें वो लगवा रहे हैं अपने बच्चों को। मुख्तलिफ जैसे निमोनिया की वैक्सीन है, डायरिया की वैक्सीन है, इसके अलावा चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। ये वो वैक्सीन हैं जो हम 1 साल के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर बच्चों में लगा रहे होते हैं, अलॉन्ग विद हेपेटाइटिस, DPT एंड हिप वैक्सीन। डॉक्टर साहब, पैकेज देखा, बात शुरू करते हैं। किस हद तक दुरुस्त है कि बच्चा जब पैदा होता है तब उससे लेकर पहली सालगिरह तक ही वो वक्त होता है जब उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है? बिल्कुल दुरुस्त, बहुत हद तक ये बात बहुत दुरुस्त है। इसलिए कि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और वो माँ की गोद में होता है तो पहली गुफ्तगू जो बच्चे की और माँ की होती है वो कम्युनिकेशन थ्रू टच होती है। बच्चा उस वक्त टच जो है, एहसास जो लम्स है, उसके ज़रिए उससे वो गुफ्तगू होती है। सो वो जो माँ की गोद में होता है तो जो सिक्योरिटी का एहसास उसके अंदर है ना, वो उसकी ज़ात का एक हिस्सा बनता है। फिर जब वो बच्चा माँ के दूध पीता है तो इससे माँ और बच्चे के दरमियान एक बॉन्डिंग होती है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कतई नज़र इसके कि उससे माँ के दूध से उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, वो एक अलहदा गुफ्तगू है।
لیکن جو سائیکالوجی پیچھے رکھیں تو ایک جو بانڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے بچے اور ماں کے درمیان وہ اس دودھ کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اس لمس کے ذریعے جو ماں اور بچے کے درمیان ہے گفتگو ہوتی ہے. سو فرسٹ ایئر آف لائف میں اس کی ساری کی ساری مینٹل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ آلموسٹ 60% برین کی جو گروتھ ہے وہ فرسٹ ایئر آف لائف میں ہو جاتی ہے. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ پرائم ایئر فار اے چائلڈ. ڈاکٹر صاحب دوسری جانب ڈاکٹر اقتدار آپ سے جاننا چاہوں گی، تقریباً سنا یہ گیا ہے کہ 25% سے زائد جو ہے ہمارے یہاں وہ ایوریج ویٹ سے نیچے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کس طرح سے متاثر ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو لو برتھ ویٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو ویٹ دیا گیا ہے 2.5 کلو، 2.5 کلو گرامز. 2.5 کلو سے بچے جو کم پیدا ہوتے ہیں ان کو کہلایا جاتا ہے لو برتھ ویٹ. لو برتھ ویٹ پاکستان میں جو ساری پیدائش ہوتی ہے بچوں کی اس میں سے 25% لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ینگ مائیں ہیں ان کی غذا صحیح نہیں ہوتی، ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو صحیح غذا نہیں ملتی، اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً 6 مہینے میں اپنا وزن دگنا کر لیتا ہے اور 1 سال پہ تگنا کر لیتا ہے. تو اگر 3.5 کلو کا بچہ پیدا ہوئے تو وہ 1 سال پہ 10 کلو کا ہو جاتا ہے. ہمارے لو برتھ ویٹ اگر پیدائش کے بعد بھی ان کو صحیح مواقع ملے، صحیح خوراک ملے تو وہ جا کے ان میں کیچ اپ گروتھ ہوتی ہے، ان کی باقی بچوں سے بھی زیادہ تیز گروتھ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی صحیح پرورش نہ ہو تو وہ جب بڑے انسان بنیں گے، بڑے مرد اور بڑی عورت بنیں گے تو اس وقت ان میں کئی بیماریاں آ سکتی ہیں. یعنی پیدائش سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ بالکل، شروع سے ہی اپنے ینگ لڑکیوں کو، ینگ ماؤں کی خوراک اچھی کریں تاکہ ان کے بچے صحیح وزن سے پیدا ہوئیں اور ان کی صحیح نگہداشت ہو پہلے سال. ٹھیک ہے، بڑے کامن سے پرابلمس ہوتے ہیں بچوں کے جو اپیرنٹلی ہمیں نظر بھی آتے ہیں، جیسے کانسٹیپیشن ہو گیا اور کولک پینز ہو گئے وغیرہ وغیرہ. آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہیں تو بڑی عام، لیکن کئی دفعے یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں اسے ہینڈل نہیں کر پاتی ہیں صحیح طرح سے. بہت اہم اور بہت سوال آپ کا وہ ہے جو ہم لوگوں کو جو ہے وہ کافی چھیڑنے والا سوال ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو مائیں لا کر رکھ دیتی ہے، ڈاکٹر صاحب رو رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ کیوں رو رہا ہے، اور اس کے پیچھے ان کی اپنی ایک مینٹیلٹی کام کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے کان میں درد ہو رہا ہے. بھائی آپ کو بچے نے تو نہیں بتایا نا کہ کان میں درد ہو رہا ہے، نہیں اس کے کان میں درد ہے، میں نے اس میں یہ کیا اور میں نے وہ کیا. دیکھیے بچہ پہلی بات جو ماں بنی ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں اور اس سے یہ ڈسکس کریں کہ ایک نارمل بچہ کیسے بیہیو کرتا ہے. جب آپ کو یہ نارمل کا پتہ ہوگا تو پھر جب کوئی چیز اس سے ڈائیورس کرے گی تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. بچہ روئے بغیر بڑا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں. جو ماں کا رتبہ اور تاج اماں نے پہنا ہوتا ہے اس کی بہت ساری قیمت چکانی پڑتی ہے. رات بھر جگائے گا، اس کے بغیر بھی بڑا نہیں ہوگا. کولکس ہوتے ہیں بچوں کو، بالکل نیچرل، اچانک بچہ بہت زور سے روتا ہے، یہ کولکس کا فینومینا ہے. اس میں آپ کو کہنا کچھ نہیں ہے، بہلانا پڑے گا. نیند کی دوا سے اعتراض کریں، نیند کی دوا دے کے نہ سلائیں، کیونکہ اگر آپ نے نیند کی دوا دے کے بچے کو سلایا تو اس کی اسکولنگ میں اچھی نہیں ہوگی، وہ کبھی شارپ اسٹوڈنٹ نہیں ثابت ہوگا. پوٹی ٹریننگ کی اگر ہم بات کر لیں، کس ایج میں دینی ضروری ہے؟ اور اس میں اسٹرکٹنس بھی بڑی کرتی ہیں مائیں، اسپیشلی جو ورکنگ مدرز ہوتی ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بس چاہتی ہیں کہ جلدی سے بچہ پوٹی ٹرین ہو جائے اور بس خود ہی کر لے. اصل میں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ماں تو یہ چاہتی ہے کہ شاید پہلے دن سے وہ خود ہی ایک مخصوص ٹائم پہ ایک مخصوص قسم کی پوٹی کر لے، جو پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ بعض بچوں کی جو ہے وہ لرننگ کیپیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی پک کر لیتے ہیں. بٹ پھر بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ سم تھنگ اراؤنڈ 2 ایئر کے قریب جا کر کے وہ صرف اتنا آپ کو کر سکتا ہے کہ ہاں وہ پوٹی ٹریننگ ہو سکتی ہے، بٹ ٹائمنگ یو کین ناٹ سیٹ. ڈاکٹر اقتدار سے میں بات کروں گی اس بارے میں کہ جیسے کئی مائیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی بڑا مسئلہ ہے، اس کو کانسٹیپیشن ہو گیا ہے، جبکہ بچہ نارمل ہو جاتا ہے. مائیں جب سامنے سے ہٹتی ہیں وہ کہتے ہیں بڑا زور لگاتا ہے اور باتھ روم میں بڑا تنگ کرتا ہے. اس طرح کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، تو یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جب نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، وہ پھٹی ہوئی جس طرح پوٹیاں کرتا ہے، اس کو دانے دار سی پوٹی ہوتی ہے، برائٹ یلو اس کا رنگ ہوتا ہے. ان پرٹیکولر یہ رنگ ہوتا ہے نیو بورن بیبی کی پوٹی کا، برائٹ یلو رنگ ہوتا ہے، دانے دار سی پوٹی ہوتی ہے. ایک بچہ دن میں 5 پوٹیاں کرتا ہے، ایک 10 پوٹیاں کرتا ہے، دونوں نارمل. جب اس کو دوسری غذا شروع ہو جاتی ہے یا دوسرے دودھ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر بچے کی پوٹی کی مقدار
کم ہو جاتی ہے, کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. اور اگر بچہ 2-3 دن اگر پوٹی نہیں بھی کرتا تو وہ بھی نارمل ہے. یہ نہیں کہ اگر ایک دن پوٹی نہیں کی تو قبض ہو گئی تو آپ اسے سپوسٹریز دینی شروع کر دیں, دوائیاں دینی شروع کر دیں. ان دوائیوں کا مضر اثر ہوتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے بچے کو کوئی دوائیاں مت دیں. ہمارے یہاں نیوٹریشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ ایمفسائز کرتی ہیں دودھ پلانے پہ, مستقل دودھ پلائی جاتی ہیں 2-2 سال تک. تو نیوٹریشن کی امپورٹنس میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آپ وضاحت کریں ہمارے ان ناظرین کے لیے بڑی آسان زبان میں جو شاید اس چیز کو نہیں جانتے, کیونکہ سنا یہ گیا ہے کہ لنگس, ہارٹ, دماغ سبھی کچھ آپ کا گرو ہو رہا ہوتا ہے ان دا فرسٹ ایئر. جی, سو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از؟ آئی تھنک دیکھیں ہمارے لیے چونکہ ہماری جسم کی گروتھ جتنی پہلے سال میں ہوتی ہے ساری زندگی میں کبھی اتنی گروتھ نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز جو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 6 مہینے تک آپ ماں کا دودھ جو ہے مکمل غذا ہے. اگر آپ ماں کا اپنا دودھ 6 مہینے تک دے, لیکن اتنا ہی ضروری ہے جن کو کہا جاتا ہے ویننگ ڈائٹس. ویننگ ڈائٹ جو بچوں کو نرم غذائیں کھلائی جاتی ہیں. نرم غذائیں چاہے وہ سوجی ہو, ساگودانہ ہو, اس کے ساتھ کیلا ہو, دہی ہو, نرم غذا جو بچوں کو کھلائی جاتی ہیں اور دوسرے 6 مہینوں سے شروع کر دیے جاتے ہیں. ہمارے پاس عام طور پہ بچے آتے ہیں 1 سال کے ہو گئے ہیں, ان کا وزن نہیں بڑھ رہا, ان میں خون کی کمی ہے, ان میں کیلشیم کی کمی ہے, اور مائیں وہ ریلیجسلی دن میں 12 دفعہ 16 دفعہ وہ کہ جی دن میں 8 دفعہ میں دن میں دودھ پلاتی ہوں اور رات تو چھوڑتا نہیں ہے, ساری رات دودھ پیتا رہتا ہے 20-20 منٹ کے بعد. اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گرو نہیں کرتے. 6 مہینے کے بعد خالی دودھ کافی نہیں ہے, بچے کو اور غذا بھی چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے فورسفل فیڈ بھی کراتے ہیں مائیں, مطلب زبردستی کھانا کھلانا, پیچھے پیچھے دوڑنا؟ ہمارے یہاں میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ غذا بالجبر نہیں ہونی چاہیے, وہ الٹی کر دے گا بچہ. تھوڑی سی ماؤں کی سائیکی تھوڑی سی یہ ہے کہ کوئی 20-22 سال کی پریکٹس میں مجھے آج تک کوئی ماں باپ نہیں ملے جن کو لگتا ہو کہ اس کا بچہ کی صحت صحیح ہے یا ان کا بچہ صحیح کھاتا ہے. جو اوور ویٹ بچہ ہے نا اس کی اماں کو بھی یہی شکایت ہوتی ہے اور سب کھاتا ہی کچھ نہیں ہے. اور اس نفسیات کے طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فورسفل غذا ہوتی ہے, جی پکڑ کے پٹک کر کے کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بچہ تھروئنگ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ 6 مہینے تک تو دودھ کی ضرورت ہے, اس کے بعد غذا چاہیے. لیکن 6 مہینے کے بعد جب آپ غذا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو آپ کو دودھ کے وقفے کو بڑھانا پڑے گا. جس بچے کو آپ 2-2 گھنٹے کے بعد 1 کپ دودھ پلائیں اس کے معدے میں کچھ اور رہنے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, دودھ اگر ڈبے کا ہو, چاہے ڈبے کا ہو یا ماں کا ہو, ٹھیک, دونوں صورتوں میں جو معدے کی کیپیسٹی ہے, فار ایگزامپل 3 اونس کا معدہ ہے تو 3 اونس آپ نے ہر 2 گھنٹے کے بعد اس میں 3 اونس دودھ ڈال دیا. اب اگر آپ اس کو کچھ کھلائیں گے تو نہیں کھائے گا. تو یہ گیپ گریجولی انکریز کریں اور اس گیپ میں سالڈ ڈائٹ, ہوم میڈ ڈائٹ وہ شروع کریں. فورسفل پوٹی بھی کراتے ہیں, فیڈنگ بھی کراتے ہیں, اسپیشلی ینگ مدرز, ورکنگ مدرز, اور بچہ جیسے چڑ سا جاتا ہے ماؤں سے. اپنی پریکٹیکل زندگی میں سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ایک بچے کی اور اس کی نانی کی. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب وہ ان کو خوراک دی جاتی ہے, ایک ماں ہے وہ تھوڑا سا تیار کر کے لے کر آتی ہے, کوئی دلیا, کوئی دہی, کوئی چیز, اور وہ بچے کو آرام سے بڑے مزے سے بیٹھ کے کھلا رہی ہے. بچہ بھی بڑے شوق سے 2-4 چمچے کھا لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, اس کا دل نہیں کر رہا اور نہیں کھا رہا. پھر ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آدھا پیالہ رہ گیا اس کو میں نے ختم کرنا ہے. وہ پھر زوری اس کے منہ میں ڈالتی ہے. جب وہ زوری اس کے منہ میں ڈالتی ہے وہ الٹی کر دیتے ہیں. پھر ماں اس کو لے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر جا کے اس کو الٹی کی دوائیاں دے دیتے ہیں. چونکہ ڈاکٹر کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پوچھے کہ الٹی کیسے آئی تھی, کیوں آئی تھی. تو ناجائز دوائیاں مل رہی ہیں, ناجائز زوری کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور اس کی ایک جو بچے کا مجھے یاد آتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, تقریباً وہ 1 سال کا تھا, اور اس کی نانی اس کو بیٹھ کے دہی کھلاتی تھی, اور دہی زبردستی کھلاتی تھی. جب اس کا پیٹ بھر جاتا تھا پھر بھی کھلا رہی ہوتی تھی کہ اس نے وہ جو پیالہ ختم کرنا ہوتا تھا. تو اس سے اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہو گیا, جب وہ کمرے کے اندر نانی دہی کا پیالہ لے کے انٹر ہوتی تھی, وہ بچہ نانی کو دیکھ کے کہتا تھا دہی 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 دہی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو, یعنی بچے کو کھانے سے بھی نفرت ہو جائے گی اور نانی سے یا ماں سے بھی نفرت ہو جائے گی. کھانا تو اتنا پلیزنٹ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے کہ بچہ, اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جو ہی بچہ دیکھے کہ کھانا آیا, بچے کو ہاں مزے سے سامنے کھانے کے ساتھ آ جانا چاہیے. جہاں تک وہ دوسری آپ نے بات کی ہے پوٹی ٹریننگ کا, مائیں بڑی سختی کرتی ہیں
خاص طور پہ وہ مائیں جنہیں جابس پہ جانا ہوتا ہے, بچے کو بٹھا کے جلدی کرو, ابھی کرو, یہ کرو, اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے, وہ بچہ اتنے سٹریس میں ہوتا ہے. بچوں کو بڑی انزائٹی ہوتی ہے, بچوں میں یہ دیواروں کے ساتھ سر مارنا, ناخن کھانا, غصے میں آنا, تھتلانا شروع کر دینا, یہ سب بچوں کے انزائٹی کے سمٹمز ہیں, بچوں کی پریشانیاں ہیں کہ وہ جو ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے, اور وہ جب ماں اس کو سختی سے بٹھاتی ہے پوٹی پہ اور زور لگا رہی ہوتی ہے پوٹی ٹرین کرنے کے لیے, تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا. جب ماں ادھر ادھر ہو جاتی ہے وہ چپ کر کے سکون سے اپنی ایک سکون والی جگہ ڈھونڈتا ہے اور پھر فارغ ہو جاتا ہے. ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ وہ میری بہن کا بیٹا جو ہے وہ 10 مہینے پہ چلا تھا تو میرا بھی 10 مہینے پہ چلے گا. ٹھیک ہے, کمپیریزن نہ کریں, چونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا ان میں نارمل ڈیولپمنٹ کی بہت ویریبلٹی ہوتی ہے. ایک بچہ 10, ہماری کتابیں کہتی ہیں 13 مہینے پہ آپ کو چلنا چاہیے. اب سارے بچے کتابوں کے لحاظ سے نہیں چلتے, ٹھیک ہے, ایک 10 مہینے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے, دوسرا جا کے 2.25 سال پہ پہلی دفعہ چلتا ہے. تو ہمیں ان کو محتاط رہنا چاہیے, ان کو دیکھتے رہنا چاہیے, لیکن ایسی بہت سارے نارمز ہیں جو ان میں ٹائم پیریڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فکس ٹائم پہ بچے وہ حرکت کریں. ابھی گفتگو ہم جاری رکھیں گے تھرو دی آڈینس. لیٹس سی کہ ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں. بچے جب بورن ہوتے ہیں تو انہیں کچھ شہد وغیرہ کھلایا جاتا ہے اور گٹی سارٹ آف تھنگ کچھ پلائی جاتی ہے, وہ کیا رول پلے کرتا ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ ایک روایتیں ہمارے یہاں ہیں شہد اور گٹی وغیرہ دینے کی. ہم بھی ویسے پہلی بار شہد کو دینے کی پرمیشن دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک بار شہد چٹا دیں, کچھ شرعی مسائل آ جاتے ہیں, ورنہ ایز سچ اس کی سگنیفیکنس کوئی نہیں ہے, اس کے نقصانات ہیں. بچے کو شہد اور گٹی جو جس مقصد کے لیے دی جاتی ہے وہ ساری چیزیں ماں کے دودھ کے ذریعے اسے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر. آئی تھنک وی ہیو ون مور کویسچن. آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ ماؤں کی خوراک ایک بہت بڑی وجہ ہے بچوں کے لو برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہونے کی, تو کیا یہی ایک وجہ ہے کہ ان پہ خوراک کا اثر پڑتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے لو برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ ماؤں کی بیماریاں ایسی ہیں, اگر کسی ماں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ تھرو آؤٹ پریگننسی زیادہ ہے تو اس سے بھی بچے کے وزن پہ بہت امپیکٹ آتا ہے. پھر کچھ بچے کی اپنی بیماریاں بھی ایسی ہو سکتی ہیں. سو یہ ایک کمپلیکس قسم کا سسٹم ہے کہ ماں کی وجہ سے ماں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بچے کو کم وزن کا بنا سکتی ہیں, اس کی گروتھ نہیں ہو پیٹ کے اندر, جس کو ہم انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن بولتے ہیں. وہ بچے کی اپنی وجوہات بھی ایسی ہو سکتی ہیں. لیکن جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی تھی کہ ماں کی غذا وہ سب سے اہم ہے. گریٹ, تھینک یو ڈاکٹر. آئی تھنک وی ہیو another question here from the gentleman. ڈاکٹر صاحب میرا کویشچن بچوں کے حوالے سے جو ڈائٹری سپلیمنٹس جو مائیں گھروں میں تیار کرتی ہیں بچوں کے لیے اس حوالے سے ہے. اس میں عموماً پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مائکرو آرگینزم ایسے ہیں جو ہائی ٹیمپریچر پہ سروائیو کرتے ہیں. تو صرف بوائل کر دینا کیا کافی ہے ان کے لیے؟ کیا وہ ہائیجینک ہوتی ہے اس طرح کی ڈائٹ جو وہ پریپیئر کر رہی ہیں؟ پاکستان میں یا باقی ڈیولپنگ کنٹریز میں اگر صاف پانی ہمیں مل جائے اور سیویج ڈسپوزل ہو جائے, ہماری 50% بیماریاں چلی جائیں گی. ہمارے پاس اس وقت جو ہم کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں, ہم سب کہتے ہیں نصف صفائی نصف ایمان ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ بچے کو آپ جب پانی دے رہے ہیں آپ نے صرف نلکے سے لے کے پانی نہیں دینا. آپ نے اگر اچھے سے اچھا صاف سے صاف پانی جو آپ مہیا کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو پانی کو 20 منٹ جوشا کے ٹھنڈا کر کے وہ پانی استعمال کریں بچے کی خوراک کے لیے. بلکہ خالی بچے کے لیے نہیں, تمام گھر والوں کے لیے, بڑے بوڑھے چھوٹے سب صاف پانی استعمال کریں, کیونکہ صاف پانی جو ہے وہی آپ کے لیے ایک بہت بیماری سے بچنے کا طریقہ ہے. ویری ویل سیڈ. ڈاکٹر جمیل اختر اور ڈاکٹر اقتدار احمد خان, آپ دونوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. بہت مفید گفتگو رہی, اور کہ آئی ایم شیور آڈینس بھی مجھ سے اگری کرے گی. اتنا کچھ آج سیکھنے کو ملا. پلیز شیئر سنائیے. ایکچولی ماں بہت اہم چیز ہے نا بچے کی بڑا بنانے میں اور کسی بھی قابل بنانے میں, اور ہم ساری گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ ماؤں کا یہ رول ہے. تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ تشکیک کی دنیا میں تیقن کا نشاں ہے, تشکیک کی دنیا میں تیقن کا نشاں ہے, یارب تیرے ہونے کی دلالت میری ماں ہے. سو ماؤں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. بہت اچھی. آن دیٹ ہیپی نوٹ ونس اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اقتدار, ڈاکٹر جمیل, آپ کی تشریف آوری کا.
इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ प्रोग्राम्स होते रहेंगे बिकॉज इतनी मुफीद मालूमात आज हमने डिस्कस की हैं एंड वीड लाइक टू जस्ट कैरी इट फॉरवर्ड. कई दफ़ा बहुत छोटे बच्चे जिन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं बहुत फंसी या क्रैंकी हो जाते हैं और ऐसे में माओ को समझ में नहीं आता कि क्या करना है. स्पेशली यंग मदर्स को अपने हवास बहाल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन इस बारे में कि छोटे बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आपको होगी उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड जो सिनेरियो है आपके लिए वो एक इंजॉयबल रूटीन में तब्दील हो जाएगा. अगले हफ्ते फिर एक अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त. खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.